प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आज के जो मौजूद गुफ्तगू था वो ख़ानदगी के हवाले से था। आज पूरी दुनिया में ख़ानदगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से मज़ीद इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हमारी रहेगी। कोशिश यही होती है कि जो अवामी मसाइल हैं और जो देरीना मसाइल हैं उसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। तालीम से हट के जो दीगर मसाइल हैं इसके ऊपर भी प्रोग्राम्स में हमारी कहीं ना कहीं गुफ्तगू ज़रूर होती है और देखने वाले ये चाहते हैं कि अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात की जाए। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में मदऊ किया जाए और उनसे हम बात कर सकें अवाम के मसाइल के हवाले से, क्योंकि किस हद तक संजीदा हैं और मामलात को समझते हैं, हल करने की अहलियत रखते हैं। इसके ऊपर आज बात करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं। गहमा गहमी इलेक्शन की जारी है, ख़ास तौर पर कैंटोनमेंट बोर्ड का अब इलेक्शन गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस दफ़ा ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बिलखुसूस शहर कराची के अंदर। और इस वक्त जितने भी इसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं इसके अंदर हमें हर जगह कैंपेन्स चलती हुई नज़र आ रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि निचली सतह पर जो सतही मसाइल हैं इनको कौन हल करेगा, क्योंकि शहर कराची की अगर बात की जाए मसाइल के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा शहर ये बन चुका है और बहुत सारी चीज़ें जिसका तस्करा आगे चल के करूँगा। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले जो हमारी मौजूद मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, फ़िज़ा ज़ीशान आपका नाम है, प्रेसिडेंट वुमेंस विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, सियासी शख्सियत हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से कराची की एक बड़ी जमात से आपका ताल्लुक़ है और तालीम के हवाले से उनसे हमारी गुफ्तगू होती है। लेकिन क्योंकि सियासी नौइयत का आज प्रोग्राम है तो सियासी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जनाब तंजील अब्दुल रऊफ़ साहब की, मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब तंजील अब्दुल रऊफ़ साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। फ़िज़ा ज़ीशान, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किया जाएगा कि ज़रा फरमाइएगा कि आज कराची की दरो दीवार पर नारे हर जगह लिखे हुए नज़र आ रहे हैं कि हम बुनियादी मसाइल को हल करेंगे, बिजली का मसला हल होगा, पानी का मसला हल होगा, इसी तरह और दीगर जो मसाइल हैं वो हल होंगे। लोग ये सवाल करते हैं, देखने वाले ख़ास तौर पे अगर आपकी जमात की अगर मैं बात करूं तो ये वो सारे वादे और दावे थे जो आम इंतखाबात में 2018 के सारे किए गए थे, किस हद तक कामयाब हैं, हुए हैं? सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात करें, मुतमईन हैं जो अब तक हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू यासर, आपने बात करने का मौका दिया। जी बिल्कुल आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक मुत्तफ़िक हूँ कि बिल्कुल 2018 में वादे किए और उसके ऊपर उस तरीके से हम लोग अभी तक कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, जो कि एक्चुअली हमें भी लग रहा था कि हम लोग जल्दी अचीव कर पाएंगे उस गोल को। कहने की बात यह है कि इमरान ख़ान में एज़ अ लीडर या एज़ अ प्राइम मिनिस्टर बाकी जो गुज़रे हैं उन लोगों में और इनमें फ़र्क ये है कि उन्होंने ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बनाई जो कि फ़ौरन आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आप रोड्स कह लें, आप लोग इस तरह की चीज़ें कह लें कि जो फ़ौरन दिखाई दें। एक होती है लॉन्ग टर्म प्लान, एक होती है लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। इमरान खान का जो विज़न है वो आप जानते हैं माहौल के ऊपर है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर है, वो तालीम के ऊपर है, वो सेहत के ऊपर है। उन्होंने देखें, मैं उसमें थोड़ी सी ज़्यादा बात करना चाहूँगी कि जो डेवलपमेंट फंड्स फेडरल के पास होते हैं वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू बाकी लोगों पर ख़र्च किए जाते हैं, और वो पैसा आवाम का हलाल का कमाया हुआ टैक्स का पैसा होता है, जो हमने अरबों रुपए का पैसा है जो हमने खर्च कैसे करना है। अच्छा, उसमें वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, वो कितना मौसर खर्च हो रहा है, और उसमें कहाँ कहाँ सरमायाकारी की जा रही, इसमें इस्लाहात की है पीटीआई ने। अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होती है वो सबसे ज़्यादा उस पर पैसा पिछली हुकूमतों का भी लगता था, और वो बड़ा ज़रूरी भी होता है और उससे जान भी नहीं छुड़ाई जा सकती, उसके बगैर हो ही नहीं सकता काम। पीटीआई ने ये किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने मतलब उसमें क्रिएटिविटी को उन्होंने, जब तक क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं आप ऐड करते, जैसे कि
میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے انہوں نے ایک ایسا ایکٹ تشکیل دیا جس کے تحت آپ کم سرمایہ کاری یعنی گورنمنٹ اپنا پیسہ کم لگائے اور باقی جو سیکٹرز ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے پیسہ آئے اور پھر وہ بڑے بڑے پروجیکٹس کم سرمایہ کاری کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ماشاءاللہ پچھلی 5 سال پہلے انفراسٹرکچر میں 56% تھا اور اس کو ہم نے کم کر کے اس کا بجٹ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے 40% پہ چلا گیا. اچھا وہ پیسہ جو تھا وہ ہم نے اور ایک امپورٹنٹ چیز پہ لگا دیا, وہ پانی پہ لگایا, وہ دیامر بھاشا ڈیم اور اس کے علاوہ جو 10 ڈیمز کے اوپر پروجیکٹس پہ کام شروع ہو گیا اس پہ لگایا. پانی تو بہت ناگزیر پرابلم ہے پورے پاکستان میں اس وقت ہوئی ہے, اس کے اوپر لگا دیا. اس میں پانی کا بجٹ جو ہے ہم نے بڑھا دیا 4% سے 10% پہ کر دیا. اسی طرح آپ صحت اور تعلیم کو لے لیں, اس کے اوپر بھی پہلی گورنمنٹس نے پہلے کم خرچ کیا تھا, باقی کا جو بجٹ ہمیں اس میں سے نکلا وہ ہم نے صحت اور تعلیم کے اوپر لگا دیا, اس میں بھی ہم نے انکریز کیا. پھر اس کے بعد ایک اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بڑا امپورٹنٹ انجن ہوتا ہے. اس میں آپ انہوں نے پچھلی گورنمنٹس نے انفارچونیٹلی نہ انہوں نے آئی ٹی پہ خرچ کیا, نہ انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ, نہ ایگریکلچر پہ, نہ انڈسٹری پہ. انہوں نے اس کے اوپر جتنا بھی خرچ کیا ہم نے اس میں بھی بجٹ بڑھا دیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ کام ہوئے اور اس میں آپ کو نظر آئے گا. اچھا اب یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پورے کا پورا یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں یہ پورے کے پورے اس وقت یوز ہونا شروع ہو گئے. اچھا اب یہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ. یہ عمران خان کا جو ویژن ہے یہ آپ کو فوراً یہ چیزوں کی یعنی کہ اس کا ایک دم آپ کو رزلٹ شاید نظر نہ آئے, لیکن یہ اب وہ ٹائم قریب آتا جا رہا ہے کہ جس میں آپ کو یہ سب انشاءاللہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا. لانگ ٹرم پلاننگ آپ نے کی ہے, لانگ ٹرم پلاننگ اس کے دور اثر نتائج نظر آئیں گے اگلی جنریشنز کے لیے نا, وہ اگلے الیکشنز کے لیے نہیں سوچ رہے, وہ اگلی جنریشنز کے لیے سوچ رہے. یہ جنریشن کیا کرے, خادم کیا کرے اگر وہ بے روزگار ہے. لانگ ٹرم پلان جو ہوتا ہے کیونکہ مشکل کام تھے. آپ کو پتہ ہے حکومت کو جب یہ ملا, گورنمنٹ ملی, تو ہم لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے بری طرح سے. ابھی بھی بہت مشکلات ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, پہلے سے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں. ہاں پہلے سے زیادہ ضرور ڈوبے ہوئے ہوں گے, لیکن ہم لوگ بہرحال آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا جس طرح ڈیولپمنٹ فنڈز کو یوز کیا جا رہا ہے, تو اور جیسے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے اور اس کے اوپر جس طریقے سے کام, میں آؤں گا, میں یہی روکتا ہوں آپ کو, اس کی طرف آگے چل کے بات کروں گا نا. ٹرانسفارمیشن کی بات ہو رہی ہے, ہمارا تو کام ٹرانسفارمیشن کا ہے, آپ کو پتہ ہے. ذرا یہ فرمائیے گا تنزیل عبدالرؤف صاحب, آپ کی ایک بھی بڑی ذمہ داری ہے, ایک بڑی چنندہ جماعت یہاں کی ماضی میں ہوا کرتی تھی, متحدہ قومی موومنٹ, پاکستان سے آپ کا تعلق ہے. یہ جو سطحی مسائل ہیں, وفاقی حکومت کے جو اقدامات جس کی فضا نے ابھی نشاندہی کی ہے کہ یہ آگے چل کر آپ کو اس کے نتائج نظر آئیں گے, مطمئن ہیں بحیثیت شہر کراچی کے باسی ہونے کے حیثیت سے, اگر کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہ بھی ہو؟ پہلے تو اس کا جواب دیجیے, پھر میں آتا ہوں کہ پارٹی کی طرف کیا ذمہ داری ہے اور وہ کس حد تک کامیاب ہوئے. جی اچھا, تھینک یو سو مچ یاسر. دیکھیں دو چیزیں جس طرح میری بہن نے فرمایا, امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لانگ ٹرم مطلب ایز اے شہری, ایز اے سٹیزن, ایز اے پاکستانی, آئی مے سے دس کہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں, اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, مطلب میں نے کیٹیگوریکلی ایک اسٹیٹمنٹ دی. اس وقت آپ کی اس جنریشن جو اس وقت رہ رہی ہے, جو اوور آل اس وقت اپنی زندگی گزار رہی ہے, اس کو کوئی ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا اب آپ یہ کہیں کہ جی انڈائریکٹ کوئی فائدہ ہو سکتے ہیں. جی انڈائریکٹ کے معنوں میں آپ جو ہے وہ وعدہ ضرور کرتے ہیں, آپ اپنی اپروچ ضرور دکھاتے ہیں, اور اس کے مطابق ہم شاید ایک یقین رکھ سکتے ہیں. کیونکہ میں بھی کہیں نہ کہیں دل میں ایک بات ضرور یہ مانتا ضرور ہوں کہ عمران خان لوئل ہے, مطلب وہ جو بےایمانی والا یا وہ جو کرپشن والا وہ ایلیمنٹ نہیں, متفق, وہ جو باقیوں میں تھا وہ نہیں ہے. مگر میں یہ ماننے سے بہت تھوڑا سا قاصر ہوتا ہوں. اکثر بیشتر میری بھی باقی پی ٹی آئی کے دوستوں سے جب ملاقات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں, جیسا بھی انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم نے وہاں سے اس کا کم کر دیا, یہاں بڑھا دیا. اس کا مطلب ہے آپ صرف چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی نئی چیز کریٹ نہیں ہو رہی. اٹ مینس کہ آپ نے اکانومی کے اندر کوئی نیا چنک نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, ہاں میں خود یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کی سب سے اچھی کارکردگی میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اس وقت آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری 100% پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ اوپر جا نہیں سکتی. ملٹیپل ریزن اگر آپ چاہتے ہیں, ہاں ملٹیپل ریزن, دیکھیں وہ ہے ملٹیپل. میں خود ان کی میں نمائندہ نہیں ہوں پی ٹی آئی کا, بٹ میں خود یہ کہتا ہوں ہاں 100% مگر اس کا فائدہ آپ کی اکانومی پہ کیسے ہوا یہ کوئی بتا نہیں رہا. میرا جو کہنے کا مقصد ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی پیک آ جائے گا, ویری گڈ آ جائے گا, اس سی پیک کے بعد آنے کے بعد آپ کی انڈسٹری پہ کیا فرق پڑے گا یہ کوئی نہیں بتا پا رہا. ٹھیک ہے, وہ تو اگر ان ادر ورڈز اگر میں یہ کہوں بالکل لے مین آدمی کہوں, ہر مسئلہ سی پیک سے فائدہ کیا ہوگا, جی چنگی کے پیسے ملیں گے, ہائی وے نا,
جائے گا, چنگی کے پیسے مل رہے ہوں گے, ویری گڈ, بہت زیادہ پیسے مل رہے ہوں گے, مگر اس پیسے کی انویسٹمنٹ کہاں ہے یہ ذرا کوئی بتا دے, یہ کوئی نہیں بتا ہے. لیکن بینیفٹ اس کا ہے, ملٹی ڈائمینشنل ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلین صحیح طرح سے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ یہ چیز یہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس فلو کر رہی ہے, جو پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے اپنے طرح, مگر ایز اے شہری, ایز اے پاکستانی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مہنگائی نے ویسے ہی مارا ہے, اور پلس جو مہنگائی انفلیشن چل رہی ہے وہ اگر آپ ٹیکنیکلی اگر آپ پرانے دور میں جا کے دیکھیں تو اس کا جو شرح ہے, یعنی کہ جو انکریمنٹل فیکٹر ہے وہ یہاں پہ زیادہ ہے. اس وقت جو انفلیشن آپ کا چل رہا ہے وہ تقریباً اراؤنڈ 13% سے اوپر پہ چلا گیا, جو کسی بھی کنٹری کے لیے ناگزیر ہوتا ہے. لوگ رہتے ہیں 8 to 9% پہ. نواز شریف کے وقت میں یہ 10-11 پہ گئے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی, اسی طرح 13-14 پہ جا رہا ہے لوگ, اب 11 پہ چیخیں نکل گئی تو 13-14 پہ کیا ہوگا. اچھا, اس کے بارے میں انہیں بہت ضروری سوچنا پڑے گا. آپ ابھی تک 3 فائنانس منسٹر جا چکے ہیں اور آ چکے ہیں, مطلب یہ سب چیزیں ہوئی نا, اس کا مطلب ہے آپ کہیں نہ کہیں کوشچن مارکس دکھتے ہیں چیزوں میں. اگین فار دیٹ ریزن آپ اپنے تمام جتنے بھی اکنامسٹ ہیں ان کو بٹھائیں, ان کا فیصلہ کریں. دیکھیں یہی اکنامسٹ ہے پاکستان کی, جنہوں نے ساؤتھ کوریا کی پوری اکانومی بنائی, سب کچھ کیا, تو وہ انڈائریکٹ انداز میں آپ کو لانگ ٹرم جب ملے گا تب ملے گا. مگر اگر آج کی جنریشن نہیں رہی تو پھر ہم افسانوں میں ملیں گے, ہم ڈراموں میں افسانوں میں مل رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل, اب کہ ہم بچھڑے تو کبھی خوابوں میں ملیں. بات یہ ہے کہ اب سمجھنے کی ضرورت ہی ہے. سوال میرا آپ سے اب یہ ہوگا, کیونکہ یہ جو سطحی مسائل ہیں جس کے حوالے سے آج کراچی کی در و دیوار پہ آپ بینرز دیکھ رہے ہیں, اور بڑی حیران کن بات ہے کہ اس سے سبھی واقف ہیں, اور ساری ہی جماعتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں یہاں پر سب کو موقع ضرور ملا. متحدہ قومی موومنٹ کو ذرا زیادہ موقع ملا. ایک بڑا تلخ سوال آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ پائل اپ کیسے ہوئے. جتنی بھی سیاسی جماعتیں یہاں پر ہیں, خاص طور پہ جو ایک یہاں کی جو حکمراں جماعت صوبے کی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو صورتحال میں بگاڑ کی جو صورتحال جو ایمرج ہوئی ہے, اس کی ساری ذمہ داری ایم کیو ایم کے اوپر عائد ہوتی ہے. کیونکہ اگر یہ بنیادی مسائل پہلے حل کر لیے جاتے, اداروں کے اندر اگر منمانی بھرتیاں نہ ہوتی, تو آج صورتحال یہ اکثر مختلف ہوتی. کیسے اس کا دفاع کریں گے, یہ فرمائیے. اچھا دیکھیں, جو لوگ کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہے, 2 چیزوں میں فرق ہوتا ہے, ایک اسٹریٹ پاور میں فرق ہوتا ہے اور ایک پارلیمنٹ کی پاور میں فرق ہوتا ہے. آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ضرور تھی, اور یہ پہلے دن سے, یعنی کہ چلے میں کہتا ہوں متحدہ کے بننے سے پہلے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کراچی کی نمائندگی کو قومی اسمبلی میں وہ سیٹس کا ریشو نہیں ملتا جو لاہور کی نمائندگی کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سب یہ آن ریکارڈ. کٹ یو شارٹ, میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, صرف یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت وہ نمائندگی ہے, یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں جو کراچی سے چنندہ جماعت وفاق کے اندر حکومت بناتی ہے, لیکن یہ بھی مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہیں. وجہ یہ کہ اختیارات نیچے تک نہیں پہنچے. یہ کیسے تصور کیا جائے کہ اگر کل اختیارات دے دیے جائیں, وفاق میں نمائندگی ہو جائے, تو عوامی مسائل حل ہو جائیں گے؟ اس کا فارمولا تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, اگر آپ نیچے تک اختیارات دیتے ہیں, لیٹس سے فار ایگزامپل آپ لوکل گورنمنٹ گئی, لوکل گورنمنٹ کے اختیارات نہیں تھے, وہ باتیں جو پہلے اس میئر صاحب کہہ رہے تھے, اب وہی باتیں تمام جماعت اسلامی بھی کہتی ہے, پی ٹی آئی بھی کہتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی جماعت اسلامی نے مل کے 2015 کا الیکشن لڑا تھا بلدیات کا, اور دونوں اپوزیشن پہ کھڑے ہوئے تھے متحدہ قومی موومنٹ کے, اور آج دونوں وہی باتیں کرتے ہیں اختیار نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس اپوزیشن میں بیٹھ کے دیکھ لیا کہ جی ہم گٹر کا کام کرا ہی نہیں سکتے, ہم پانی کا کام کرا ہی نہیں سکتے. تو اٹ مینس کہ متحدہ قومی موومنٹ نے جب جو باتیں کہی ہیں, آپ نے سونر اور لیٹر آپ کی باقی جماعتوں نے بھی وہی بات کہی کہ بھائی نچلی سطح پہ اختیارات ہو. اچھا, اب بات یہ کہ کیا قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ایک ایم این اے اپنے حلقے کی ایک روڈ بنانے کے لیے کیا وہ روڈ بنوائے گا؟ اس کا کام روڈ بنانا تو نہیں رہا, اس کا کام پانی لانا نہیں رہا. مگر مسئلہ یہ کہ اس پورے خطے میں ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے کو اور ایک میئر کو بھی اور ایک وزیر اعظم کو ووٹ اس بات پہ ملتا ہے میں تمہارے گھر کے سامنے کی روڈ بناؤں گا, میں تمہارے نل میں پانی لے کر آؤں گا. اچھا, یہ زیب نہیں دیتی باتیں اب ان لوگوں کو. میچور ہوتی ہے نا سوسائٹی, میچور ہوئی ہے, سو سوسائٹی جب میچور ہوتی ہے تو یہ باتیں ایم این اے ایم پی اے کو زیب نہیں دیتی, کیونکہ اب آپ یہ کہیں گے ہم جا کے آپ کے ملک کی ترقی کے لیے کریں گے کہ آپ کے پاس پیسے ملیں گے کہ لوکل گورنمنٹ روڈ بنا پائے گی. وہ یہ فارمولا دیتے ہیں. اب پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ آپ کے پورے جو قانون ہے, یعنی کہ جو پورا کانسٹیٹیوشن ہے ان ٹرمز آف, اگر آپ قومی اسمبلی کا ہمارا پورا کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں, یا پلس آپ پروونشل اسمبلی کے جتنے بھی بلز اور ایکٹس دیکھ لیں, ان کو ری ڈو کرنے کا ٹائم ہے. اگر آپ اس میں قومی اصلاحات یا قانونی اصلاحات نہیں لے کر آئے تو پھر یہ پرابلمز آئیں گی. دیکھیں ایس ایل یو جی 2013 جن حالات میں آیا, آپ کو اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. الیکشن نہیں ہو رہے تھے, یہی کینٹونمنٹ الیکشن 2015 میں ہوئے, اور فوراً سپریم کورٹ نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں. 2013 میں جو ایس ایل یو جی 2013 کا ایکٹ ایسے تیسے جیسے رکھا ہوا تھا جو ہو رہا تھا, انہوں نے اس کو کمپائل کیا, فائدہ اٹھایا اور سائن کر کے بھیج دیا. اچھا, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایس ایل یو جی 2013 جب سائن ہو رہی تھی تو متحدہ قومی موومنٹ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی. سب سے زیادہ سوال تو یہ ہوتا ہے, تو متحدہ قومی موومنٹ نے کیوں نہیں وہاں پہ آواز اٹھائی؟ زبردست. حکومتی جماعت کون تھی؟
ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا یہ بھی آن ریکارڈ ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, 2013 سے 2008 سے لے کے 2013 تک ہم اسمبلی میں رہے اور گئے, ٹھیک ہے. 2013 سے 2018 میں تو ہم رہے ہی نہیں, اور جب یہ ایکٹ آیا تب ہم اسمبلی میں نہیں تھے, یعنی کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے. آج پی ٹی آئی والے تمام ساتھیوں سے میں یہ کہتا ہوں, اپوزیشن میں بیٹھ کے مزہ آ رہا ہے. تمام ایم پیز جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, کیا تم اپنی مرضی سے ایک بل رکوا سکتے ہو؟ نہیں رکوا سکتے. تو پھر تم ہمیں کیسے کہتے تھے اس وقت کہ تم نے کیسے ہونے دیا؟ بھائی ہم خود اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک اچھا آج تک جو یہ بولتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جو ہے وہ بڑی طاقت رہی, ایم کیو ایم کو کبھی وزیر اعلیٰ آیا؟ کبھی بھی وزیر اعلیٰ نہیں آیا. اچھا آ نہیں سکتا اور آ نہیں پائے گا until unless کہ اگر یہی پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن چینجز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. فضا ذیشان, سطحی مسائل, عوامی مسائل کو حل کرنے میں کس حد تک دلچسپی ہے؟ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا تھا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا, جی یہ چند ایک میٹنگز سے زیادہ اور کیا کچھ ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں لوگ اب باخبر ہیں, اور جیسے تنزیل عبدالرؤف نے کہا کہ سوسائٹی میچور ہوتی جا رہی ہے, وہ سمجھتی ہے. جگہ جگہ لکھا ہوا ہے 1100 ارب روپے کا کیا ہوا, اور ماضی میں جو اعلانات کیے گئے تھے کیا ہوا. اس کا تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ فنڈز کب ریلیز ہوں گے, کب ان کو یوٹیلائز کیا جائے گا. کیا یہ بھی لانگ ٹرم پالیسی کا حصہ ہے کہ جس کے اثرات 50 سال بعد نظر آئیں گے؟ فرمائیے گا. یاسر, یہ لانگ ٹرم پلان نہیں ہے, اور اس کے فنڈز بھی ریلیز ہو چکے ہیں. پرائم منسٹر صاحب خود پرسنل اس میں دلچسپی ان کی بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پرائیورٹی بیسس کے اوپر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت جو فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں اس میں ٹرانسپورٹیشن کے اوپر جو کام ہونا ہے کراچی میں, جو ان کی نالوں کی صفائی ستھرائی کا کام ہونا ہے وہ تو بلکہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد ان کی جو ایک پانی کے اوپر یہ K4 کا جو ہے اس کے اوپر بھی فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں. اس کے اوپر ان کا پروسیجر, کیونکہ وہ پروسیجر میں جاتی ہیں چیزیں, پھر وہ آبویسلی ان کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے, بیڈنگ ہوتی ہے اس میں, پھر وہ I mean to say کہ K4 is a big project, ٹھیک ہے جی, اور اس میں فوراً, لیکن اس میں اس قدر دلچسپی عمران خان کی اور ان کی پوری کیبنٹ کی, اسد عمر وغیرہ سب اس چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں. عمران اسماعیل صاحب متواتر میٹنگز پہ جاتے ہیں اور دے آر میکنگ اٹ شیور کہ یہ چیز ہو. اکتوبر میں گرین لائن جو ہے اس کا انوگریشن ہونے والا ہے. مڈ سپٹمبر جو کہ اب آنے والا ہے 80 بسز انشاءاللہ پہلی دفعہ کراچی میں انشاءاللہ, اور جو کہ کراچی بیچارہ تو ڈپرائیوڈ تھا ان چیزوں سے, سال ہاں سال سے یہاں پہ کچھ نہیں ہوا, نہ ان باقی کی جتنی یہاں کی لوکل پارٹیز ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ الٹا تباہی بربادی یہاں پہ لے کے آئیں. ایون جو بلدیات ہیں, کہنے کو جتنی مرضی کوئی بات کر لے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اندر کتنے کس لیول کی کرپشن چلتی ہے, واٹر بورڈ میں کس لیول کی کرپشن یہاں پہ چلتی, کتنا پیسہ کھایا جاتا ہے, اور کس طرح کی سیاسی بھرتیاں یہاں پہ ہوئے خود تباہ کر کے سسٹم کو. اس کے بعد ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم فوراً اس کو سب کچھ ٹھیک کر دیں. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر ان 3 بیسک چیزوں کے اوپر ہو چکا ہے, پیسے جا چکے ہیں, کام شروع ہو چکا ہے. اب ہم ان لوگ اب پروگرس جو ہے یہ بالکل سر کے اوپر ہے. اور آگے چلیں فضا, اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے کے واپس آئیں گے تو یہ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے. کراچی مسائل کے حوالے سے دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. بدترین ٹرانسپورٹیشن کا نظام رائج ہے, بدترین سیوریج کا نظام رائج ہے, بدترین پانی کی فراہمی کا نظام رائج ہے, وسائل کی بدترین تقسیم کا نظام یہاں پر رائج ہے. اس کے علاوہ اور نام لیتے جائیے, ہر اعتبار سے یہ مسائل کا سب سے بڑا شہر بن چکا ہے. کسی ایک کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں کی جا سکتی. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ کیا سوچتی ہیں, مسائل سے سب آگاہ ہیں, سمجھتے ہیں, حل کرنے کی شاید اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, لیکن اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوششیں نہیں کی جاتی. تنزیل عبدالرؤف صاحب, یہ سوشل میڈیا پہ اب جو کچھ ہو رہا ہے کہ ماضی کے اوراق کو پلٹا جاتا ہے, دکھائی جاتی ہیں کلپس کی, 2013 میں جو کچھ ہوا متحدہ اقوامی موومنٹ اس کا ساتھ دیتی رہی. اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو ایک دم سے پھر تمام چیزوں کو ریکال کیا جاتا ہے. اس میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی شامل ہو جاتے ہیں, اس میں کوٹا سسٹم بھی شامل کر لیں, اس میں دیگر کراچی کے وسائل کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ منصفانہ تقسیم ایک ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. وہ تمام مسائل
شامل کر لیے جاتے ہیں الیکشن کے قریب آ کے اور اس کے بعد پھر ایک لمبی خاموشی ہو جاتی ہے. کیوں ایسا ہے؟ اچھا دیکھیے یہ ہمارے یہاں اگین ہمارے یہاں کا ایک فلیور ہے. آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ الیکشن آتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ نظر آنے شروع ہوتے ہیں جو کبھی دکھتے بھی نہیں ایسا ہی اور وہ سب سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ حب الوطن ہی ہم ہیں اور سب سے زیادہ ہم یا تو جماعت سے قریب ہیں یا آپ کو مطلب شہر اور ملک سے قریب ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو ہمارے اس سوسائٹی کے اندر ملیں گی کہ جب بھی کیونکہ یہ فلیورز ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے کینٹونمنٹ کا الیکشن ہے 12 سپٹمبر کو تو آپ نے جو کینٹونمنٹ کے ایریاز ہیں وہاں پہ یہ فلیور اب آپ کو اسٹوو آن کرنا میں مل جائے گا, ایک دوسرے پہ تانا کشی مل جائے گی, وہی سب کچھ, اور پھر اس کے بعد ہوگا کہ وہ بہت ساری چیزیں آپ. اچھا ان سے برعکس نا یہ عوام کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سب چیزیں ہوئی چاہے وہ اچھی ہوں بری ہوں, میں ایک اکراس دا بورڈ ایک برڈ آئی ویو سے دیکھ رہا ہوں, کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کے ہوتے ہوئے نہیں پتا, تو یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ کس نے کیا کام کیا تھا اور کس نے کیا کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. کیا تھا تو وجہ کیا تھی اور نہیں کیا تو وجہ کیا ہے. اچھا یہ تمام میچورٹی یا ایجوکیشن آپ کی عوام کو دینی چاہیے اور ہونی چاہیے. اب یہ دے گا کون, ہوگا کون, کس. ٹھیک ہے. جو پولیٹیکل پارٹی گورن کر رہی ہے وہ تو یہ کرے گی نہیں, جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی وہ اپنے مطلب کا کرے گی. اچھا اسی لیے کہتے ہیں کہ جو پرسیپشن ہے وہ اگر صحیح میڈیا بلڈ اپ کرتا ہے تو کیونکہ میڈیا پبلک کا پرسیپشن بلڈ کرنے میں بڑی اہمیت بڑا کام ہے. اگر میڈیا صحیح پرسیپشن بلڈ اپ کرے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, آج کل ایک ہمارے ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ آن ریکارڈ ہوتا رہا, ایک پکچر چل رہی ہے کہ وہاں پہ ارشد العباد بیٹھے ہوئے, جی 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 میں فاروق ستار بیٹھے ہیں اور حیدرآباد رضوی بھائی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سائن ہو گیا, کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایس ایل جی 2013 انہوں نے سائن کی تھی. اچھا اس سے پہلے یہی تصویر چلی 18ویں ترمیم بھی انہوں نے سائن کی تھی. اچھا وہ ایک تصویر میں کیا سب کچھ سائن ہوا تھا, ان کے دو لوگ بیٹھ کے سائن کر دے. اچھا اب یہ والی بات نا یہ عوام کو سوچنی چاہیے بھائی اس طریقے سے سائن نہیں ہوتی, یہ کچھ اور سائن ہو رہا تھا اور آپ نے کسی اور بات پہ کیا. اچھا اب کیا اب خود سوچیں, یہ میری بیٹھی نا, یہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, کیا 3 لوگ بیٹھ کے سائن کرتے ہیں روم میں اور کوئی. اچھا یہ بھی سوچیں آپ ایک پراپرٹی بیچتے ہیں تو 2 وٹنس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں تو 3 لوگ ہیں کل ملا کے, تو کیا 18ویں ترمیم سائن ہو گئی اور 2013 سائن ہو گیا. اچھا یہ تمام باتیں سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ چلتی ہیں, وائرل ہوتی ہیں کہ ایک عام پبلک جس کو اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی وہ بھی یہی سوچ رہا ہوتا کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا فضل ذیشان یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اعتماد کا فقدان ہے صوبائی حکومت پہ, اس کی کیا وجہ ہے؟ جو وہ ہمیشہ جب آپ کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے کی بات کرتے ہیں وہ اپنے طور پہ بالکل ایک طرح سے ٹھیک ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم ان کو یہ تحفظ دیتی ہے کہ صوبے کے اندر جتنے بھی کام ہوں گے, ترقیاتی کام ہو, صحت کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے, اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے, اور ہم ان کو گرل بھی کرتے ہیں, ان کو سوال بھی کرتے ہیں, ان کو اس کے اوپر باتیں بھی سنائی جاتی ہیں. تو اگر فنڈز ان تک نہیں پہنچیں گے, اگر ان کے ذریعے استعمال نہیں ہوں گے, تو پھر کیوں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے؟ پھر کیوں نہ وفاقی حکومت سے سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا؟ فرمائیے. دیکھیں یہ تو وہی بات ہے کہ اگر آپ بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھا دیں, انفارچونیٹلی بلہ کون ہے اس میں پیپلز پارٹی. اچھا نہیں, آصف علی زرداری صاحب بھی ایک بلے کا تذکرہ کرتے تھے میرے دماغ میں. نہیں, بات یہ کرنے کی ہے کہ ان لوگوں کی جس طرح کا سب پہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جتنا ان لوگوں نے کرپشن سے مال بنایا, ہزاروں ارب انہوں نے پچھلے 10 سال میں سندھ کا کھایا, انہوں نے پورے پاکستان کا کھایا. یہ کب ثابت ہوگا؟ یہ الزامات تو زمانے سے لگتے آئے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے پہ لگاتی ہے, لیکن آج بھی اگر وہ ہمارے سسٹمز ہیں, جو ہمارے جوڈیشری کے, جو ہماری اس طرح جن کی جو پروف نہیں کر پاتے چیزیں, لیکن بہرحال حقیقت ہوتی ہے. سب کو پتہ ہے کراچی کس نے تباہ کیا, سب کو پتہ ہے انٹیریئر سندھ میں اتنا بیکورڈ زندگی جو کہ ہزاروں سال پہلے کی زندگی بھی لوگ جی رہے ہیں, وہ کس کی وجہ سے جی رہے ہیں؟ وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے جی رہے ہیں. اور ان کو چاہیے فنڈز تاکہ یہ مزید اپنی بینک بیلنسز بڑھائیں, ان کو چاہیے فنڈز. ہمارے ایم این ایز کو ڈائریکٹ فنڈز اسی لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ کام کروا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کام اب کراچی میں سیوریج پہ بھی ہو رہے ہیں, سڑکیں بھی بن رہی ہیں, ہمارے ایم این ایز خود کھڑے ہو کے کروا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے
ट्रस्ट उतना नहीं है। एनएफसी फंड रिलीज जरूर किया है, लेकिन हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करें, क्योंकि ये ना हो कि फिर हम खाली हाथ रह जाएं और उसके बाद फिर कराची जो है वो चीखता रोता बिलखता रह जाए। इस वजह से, उसकी वजह ये है क्योंकि वो उनका माइंडसेट ही डिफरेंट है। अच्छा, आप समझती हैं कि फंड्स का वेंचर करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप समझती हैं कि वो फंड्स का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बराह रास्त पैसे देने से आप कासिर हैं। हम तो ये समझते हैं ना, ब्रीफ केस आता होगा, वहाँ से वो पैसे उनके हाथ में रखे जाते हैं, वैसा कुछ ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं, देखिए जैसे हमने एहसास प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स दिए जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी, हम लोग हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि कल को हमारे पे भी उंगली ना उठे और सब ये कहें, इवन हमारी ऑपोजिशन की पार्टीज भी ये कहने पे मजबूर हों कि हाँ हमारा जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड है, और यही हम चाहते हैं। ठीक है। तंजील अब्दुर्रऊफ साहब, माजी करीब में MQM पाकिस्तान से एक मेयर थे, वसीम अख्तर, शायद नाम भूल गया हूँ, वो काफ़ी दफ़ा ये शिकायत करते रहे कि जी इख्तियारात नहीं है, ये वो इस तरह के मामला, वो सबके सामने में कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मैं इसमें नहीं जाता कि वो क्या सूरत हाल थी। लेकिन इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर नए आए हैं, वो सुपरमैन का काम वो कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच भी जाते हैं और फील्ड में एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, लोग ये जानना चाहते हैं कि अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो काम करते हुए नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ बैठ के मैं फ़ैसला नहीं कर सकता कि सही है या गलत, उसका फ़ैसला आवाम करेगी, लेकिन वो काम करते हुए नज़र आ रहा है। जी, बारिश हुई, लास्ट ईयर बारिश हुई 223 मिलीमीटर। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही। और इनफैक्ट बल्दियाती सिस्टम उस वक्त मौजूद था और जा रहा था 28 अगस्त को खत्म हुआ था, उससे पहले 2000 करीब थी, और बकरा ईद भी हुई, सब कुछ था, तो लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। यानी कि तमाम बल्दियाती नुमाइंदे रोड पे मौजूद थे, ठीक है, जितने भी लोग थे सारे के सारे अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे थे। अब हुई है 15 मिलीमीटर बारिश, कहाँ 223 और कहाँ 15 मिलीमीटर, 60 या 61 मिलीमीटर तकरीबन, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ। अच्छा, उसमें हमें ये जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे, ये हमें नजर आए 3 जगहों पे, आए चंडीगढ़ रोड के पास, जो दूसरा शारा फैसल पे, और तीसरा कैंटोनमेंट रोड के अंदर, जहाँ उनकी कोई इख्तियारात नहीं चलते। ये भी मैं बता दूं कि चाहे वो KMC के एडमिनिस्ट्रेटर हो या मेयर हो, उनका इख्तियार कैंटोनमेंट में नहीं चलता। कैंटोनमेंट, जितने कैंटोनमेंट, चाहे कराची लें, फैसल लें, क्लिफ्टन लें, जो भी मलिर कैंट लें, जो भी, उसके अंदर इख्तियारात नहीं है KMC के। ये वहाँ क्या कर रहे थे? ठीक है। अच्छा, और वहां पे जाते हुए एक ही वीडियो तमाम चैनल्स पे चल रही है, जहां ये डिस्ट्रिक्ट साउथ में खड़े हुए उनके MC के साथ, अख्तर शेख के साथ, करप्ट ज़माना, और मैं तो मुंह पे बोलता हूँ क्योंकि मुझे अंदाजा है, वहां खड़े हुए और उसके साथ ये बात करते हुए जा रहे हैं कि ये काम हो गए, और उसके बाद उन्होंने बरहमी का अंदाज किया कि मैंने जब कहा था तो हुआ क्यों नहीं। भाई ऐसे नहीं होता, कराची इस तरीके से नहीं पलता जिस तरह आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये वो तरीका कार है, क्योंकि अच्छा पीपल्स, मैं ये नहीं कहता मुर्तज़ा आप नो डाउट बैरिस्टर है, उसकी अपनी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, अच्छा बंदा है, कराची का, मगर जो देखिए, एक होता है तरबियत, जो सियासी तरबियत चली है, वो सियासी तरबियत तो की जरदारी साहब की है ना, वो तो बैठे हुए वही शाहाना अंदाज है कि जी एक दफ्तर में बैठेंगे और हुक्म नादिर हो जाएगा और जी काम हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, हम भी ये देखते हैं कि अब एडमिनिस्ट्रेटर इनका है, वजीर बल्दियात इनका है, सब चीजें इनकी है। 2005 से लेकर 2010 तक वजीर बल्दियात MQM का था, मेयर MQM का था, चेयरमैन प्लानिंग डेवलपमेंट MQM का था, गवर्नर MQM का, सब कुछ था, तो MQM ने करके दिखाया। अब इनका है, करके दिखा दो। होगा क्या? होता है कि जब, अभी मैंने बात की ना, इनको ना वो जो करप्शन की जो रिश्वत वाली, आप इसको स्पीड मनी बोले, कमीशन मनी बोले, या रिश्वत की जो भी पैसे है, उसकी इतनी आदत हो चुकी है कि जब तक अपने घर में ना मुट्ठी भर के पैसे नहीं ले जाते, तब तक इनको खुद अंदाजा नहीं होता कितने ऑफिसर्स हैं। लेकिन ये ज्यादती नहीं है कि इस तरह की बातें उनके लिए की जाएं? क्योंकि मैं बार बार सवाल करता हूँ कि ये साबित कब होगा? देखिए, इल्जामात तो सब एक दूसरे के ऊपर लगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साबित होने के लिए अगर मैं आपको ये बात कहूँ तो एंटी करप्शन ने पिछले 2 साल में जितनी चीज़ें इनकी पकड़ी और जो कुछ MCs के खिलाफ कार्यदार में लेते हुए आए, जितमें, क्योंकि म्यूनिसिपल कमिश्नर होल सोल एक अथॉरिटी होता था जो कि कमाया जाता था, जो कि करप्शन में मुलव्वस होते थे, तो जरा अब जब केसेस खुलेंगे तो फिर अंदाजा भी होगा। जब अच्छा, अब ये वाली बात आती है कि ये साबित करने के लिए जुडिशरी किस तरह के काम करती है, क्या करती है, वो एक क्वेश्चन मार्क जुडिशरी के ऊपर आता है, क्योंकि वो हम तौहीन अदालत पे, अब मसला हमको उस पे कमेंट कह नहीं सकते, मतलब हम ये कह सकते, मैं इन अदर वर्ड्स एक बात बोलूं कि 6 जो है वो केसेस से उज़ैर बलोच रिहा हो गए। क्यों? क्योंकि अदम सबूत और गवाह मौजूद नहीं। तो भाई जब ये होगा
تو پھر آپ کا جوڈیشری سسٹم کہاں جائے گا؟ آپ نے جوڈیشری سسٹم کو پریکٹس کس طریقے سے کروایا؟ یہاں پر یہ بڑا مسئلہ ہے. اگر انصاف آ گیا جو کہ ہونا چاہیے تھا, عدل اور انصاف ان دونوں کے درمیان توازن اگر آپ کا برقرار رہتا ہے تو آپ کا معاشرہ بھی اچھا تھا, آپ کی کنٹری بھی اچھی ہوتی. ابھی نوری آباد پاور پروجیکٹس میں سی ایم صاحب کو بلایا گیا تھا, ایویڈنٹ ہے کہ وہ اس کے اندر انوالوڈ ہے کرپشن کے اندر. کچھ نہیں ہوا ابھی تک, کیوں نہیں ہوا؟ کرپشن کسے سمجھا جائے؟ نہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں کرپشن سمجھا کس کو جائے؟ عرض یہ ہے کہ اگر یہ سارے معاملات ہیں, دیکھیے ایک ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں نا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. پنجاب یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے, وہاں پر 7واں آئی جی غالباً جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے. اچھا میں اس طرف نہیں جاتا, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اتنے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں یہ سمجھنا مشکل ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو کا صوبے کے ایک ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو تبدیل کر سکتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ایک چیف ایگزیکٹو کا ایک رول ہے کہ اس کا آئینی اختیار ہے. اگر وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ لیتا ہے یا کوئی پروجیکٹ اگر ڈپلوائے کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ اس کو کرپشن کی نظر کر دیتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کرپشن ہوئی, اور اگر کوئی الزام بھی ثابت نہیں ہوا تو یہ تو بڑا انجسٹس ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی جو رنگ روڈ والے ایشو کے اوپر جو کچھ بات ہوئی وہ بھی سب کے سامنے ہے. پروجیکٹ گراؤنڈ ہونے سے پہلے ہی چیزیں سرفیس پہ آ گئی ہیں, تو یہ تو بڑا کرٹیکل ہو گیا. لوگوں کا اب اعتبار نہیں ہے اگر آپ کرپشن کریں گے اور لوگوں پہ الزامات لگائیں گے. لوگ سمجھنے سے اب قاصر ہیں کہ ہر بات کے اوپر کرپشن کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے. فرمائیے. دیکھیں میں پھر وہی والا سوال, آپ نے بات وہی ہو گئی ہے دوبارہ سے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. میں تو یہی آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف میں تاخیر ہے جس کی وجہ سے؟ بالکل انصاف میں تاخیر ہے, اور یہ جب تک تاخیر رہے گی تب تک یہ لوگ بچے رہیں گے. ان کو اتنے اسٹے, اور ان لوگوں کو مل جاتا ہے اسٹے, مل جاتا ہے ان کو. اسٹیٹس کو توڑے گا کون؟ آپ کے پاس اس ملک کے چیف ایگزیکٹو موجود ہیں, جی آپ کے پاس وقت کے اندر کل اختیارات ہیں, سب کچھ آپ کے پاس ہے, قانون سازی کی جا سکتی ہے, سب کچھ کیا جا سکتا ہے. بلکہ آپ کی جماعت کا نام ہے تحریک انصاف. ایسی تحریک تھی جو انصاف کا نظام رائج کرنے کے لیے آئی تھی. آج وفاق میں موجود ہیں. مطلب اس سے زیادہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہو سکتی کہ چیف ایگزیکٹو آپ کے پاس ہے. تو پھر ترامیم کرنے میں کیا حجت ہے, یہ تو ذرا بتا دیجئے. لوگ تو یہ جاننا چاہیں گے. کلیئر میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں لیجسلیشن میں, آپ کو پتہ ہے کہ پرابلمز آتی ہیں. اور لیکن بہت ساری چیزوں کے اوپر جیسے کہ کنٹرول شروع ہو گیا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ. یہاں پہ تو کوئی اچھی چیز تعلیم کے اوپر اگر آپ نے ایک کیا ہے نا, پنجاب کے اوپر ایک نصاب کے اوپر کام اگر ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی ارچنیں آتی ہیں. ووٹنگ مشین کے اوپر یہ سوال, جس میں مجھے حیرت ہے کہ آپ کو مطلب شرم آنی چاہیے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر اب وہ جو ہے آبجیکشن لگائی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. میرے آپ کے اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ریزرویشن ایک طرف, لیکن الیکشن کمیشن اگر کسی چیز کے اوپر آبزرویشن دے رہی ہے تو وچ مینز کہ اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے. اور جو سسٹم آلریڈی چل رہا تھا اس میں ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر اتنی نقائص نہیں ہے, آپ کو چیزوں کو سسٹمیٹک کرنا ہے. میں بتاؤں اس میں میں اس بات پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں کہ جی آپ نے اصلاحات لے کر آنی چاہیے. جی ٹھیک ہے. اگر اپوزیشن جو یہ مطلب ہر چیز کی اپوز ہی کرنی کہ ہمیں گورنمنٹ میں بیٹھنا ہے, اس کا ہر تنقید برائے تنقید اپوزیشن کا ہمارے یہاں صرف مزاج یہ بن چکا ہے. یہ غلط ہے. اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مشینریز آپ یوز کر رہے ہیں یا جو بھی آپ سسٹم لے کر آنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر یہ لوپ ہولز ہیں, اس کو ریڈ آف کر دیں اینڈ لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈو سم تھنگ ایکسٹرا فار مائی کنٹری. تو پھر آپ یو کین ڈو مینی تھنگس. ٹھیک ہے. بٹ اگین آپ کی اپروچ ایسی ہونی چاہیے. مجھے ایسا فیل آتا ہے جب بھی آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ اپروچ کا بہت بڑا فرق ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ نے ایک پورے سسٹم کو بریک کرنا ہے, یعنی کہ آپ پورا سسٹم نہیں بریک کریں گے تو آپ بھی سسٹم کا ایک ساتھ بن جاتے ہیں. اس کے لیے یا تو دیکھیں دو چیزیں, جو کیونکہ مجھے تھوڑی سی نالج کتابوں سے ملتی ہے, ٹریولنگ سے ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جی اگر آپ نے یہ تمام چیزوں کو ختم کرنا ہوتا ہے کبھی بھی, تو پھر خرابی اوپر ہوتی ہے, اور ہمیشہ دریا اوپر سے نیچے بہتا ہے, تو خرابی اوپر ہوتی ہے اور نیچے تک آتی ہے. اور جب آپ نے کبھی کوئی چیز صحیح کرنی ہے تو وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے, کیونکہ پھر نیچے سے اوپر جانے کا مطلب ہوتا ہے وہ انقلاب ہوتا ہے. وہ پھر کوئی ایسی ریولیوشنری فورس ہوتی ہے جو کہ یہ کہتی ہے بھائی ایسی کی تیسی, یعنی کہ انف از انف, ناؤ اٹ ہیڈ ٹو بی ہیپن. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کے پاس کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس عوام میں اتنی بیداری ہو, یا وہ غریب عوام, میں غریب عوام کی بات کر رہا ہوں, جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا, سیاسی جماعتیں شعور فراہم کر رہی ہیں. سیاسی جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں لوگوں کو شعور فراہم کرنے میں. آج تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کچھ حد تک ہوئی ہوں گی, مگر بہت حد تک ناکام رہی. ٹھیک ہے. میں بہت حد تک ناکام, کچھ حد تک کامیاب رہی ہیں. مگر یہ فیل جو لانے والی فیل ہوتی ہے نا, یہ ہمیشہ نیچے سے غریب عوام سے آتی ہے.
وہ عوام جو واقعی میں زندگی گزارتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے, جی. میں بھی ایک بات سمجھتا ہوں, ہمارے ملک میں نا شاید ہی کوئی بندہ فاقے سے انتقال کرتا ہوگا, اللہ نہ کرے ایسا کبھی زندگی میں. اس کی ذمہ داری اللہ اس کی ذمہ داری اس کی وجہ نہیں, ایک ذمہ داری اللہ کی, دوسری آپ کی ایگریکلچر لینڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے یہاں پہ ویسی جو ہے وہ زکوٰۃ اور اس تمام چیزوں میں دسترخوان بہت لگتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوتا ہوگا. آپ ہوتا کہ آپ جب اپنی عوام کے خواب کو ختم کر دیں گے نا, تو پھر عوام کے خواب ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا کیسے ہونا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں برانڈڈ چیز کیا ہوتی ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یا ایجوکیشن حاصل کر کے میں کیا پہنچ جاؤں گا, میرا بچہ کیا, مطلب میرے گھر میں جو میڈ آتی ہے, ایک وقت ایسا تھا کہ میرے گھر میں جو میڈ آتی ہے وہ آج ایک سوچتی ہے کہ میری بیٹا جو ہے وہ اتنے سال کا ہو جائے تو میں اس کو بھی کام پہ لگا دوں, وہ یہ نہیں سوچتی کہ میں اس کو کالج میں بھیجوں, ٹھیک ہے. پہلے کی جو میڈز ہوتی تھی وہ یہ سوچتی تھی کہ ہمارے صاحب جیسے ہمارا بیٹا بنے, یہ ہم نے ایک کلچر میں ایک بہت بڑا فرق دیکھا ہے. پرابلم یہاں آ گئی ہے, جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا نا تب تک آپ کو وہ انقلاب نہیں ملے گا. تو یہ سسٹم بہت حد تک ایسے ہی کہیں نہ کہیں چلتا لڑکتا پڑکتا رہے گا. ہاں, اس میں سے اصلاحات نکالنے کے لیے, قانونی اصلاحات لانے کے لیے جیسے تحریک انصاف کا موقع ہے, یہ لا سکتے ہیں, دے کین ڈو. مطلب یہ کہتے ہیں نا اپوزیشن نہیں سن رہی, ہم یہ لے کر آئیں گے, لیٹس ڈیبیٹ. آئیں کسی میڈیا چینل کو لے کر, مطلب میں خود, اگر ہم نے یہ بھی کہتے ہیں میڈیا چینل کو آن بورڈ لیں, کہتے ہیں ہم نے اس کے ذریعے پیپلز پارٹی کو پہنچایا پیغام, نون لیگ کو پہنچایا, آئے لیٹس سٹ ٹوگیدر, آن ایئر کرتے ہیں, آئے ڈسکس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے. فضا, یہ مسائل کی نشاندہی کے حوالے سے ایک تھیوری انہوں نے پیش کی, کتابوں کی بات تو پاکستان میں کرنا ویسے ہی شجر ممنوع ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اصطلاحات ہیں یہ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں یا اوپر سے نیچے کی طرف لائیں؟ یہ الحمدللہ ہمارے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں, جیسے کہ میرے بھائی نے خود بھی اس چیز کو ایگری کیا کہ آنیسٹ ہیں اور لائل ہیں, پارٹی ملک کے ساتھ لائل ہیں, تو وہ جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پیرامڈ ہوتا ہے اس میں ٹاپ پہ اگر آنیسٹ بندہ ہو تو آہستہ آہستہ فوراً نہیں ہوتا, لیکن ایوری تھنگ کلیریفائز, اور انشاءاللہ ایونچولی اٹ ول کلیریفائی. ہو گیا, میں تو بالکل جی پورا یقین ہے, اس یقین کے ساتھ, نہیں جلدی ہوگا, اتنی دیر نہیں, انشاءاللہ ہوگا, جلدی ہوگا. چلیں فضا ذیشان, بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ سب کے وقت پروگرام میں تشریف لائیں. تنزیل عبدالرؤف صاحب, آپ کا بھی بہت شکر گزار کہ آپ نے قیمتی وقت اپنا دیا. پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ دونوں مہمان شریک ہوئے اور کھل کر گفتگو ہوئی مسائل کے حوالے سے. حل کس نے نکالنا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے. اب تو لوگ خود بھی کنفیوز ہیں کہ آخر ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ کون آ کر نکالے گا, اور جو کچھ ہو رہا ہے خطے میں اسے بہت ساری چیزیں اب لوگوں کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. بہرحال جی, چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھتے رہیے, انتظار کیجیے. اکثر آپ کو یاد ہے 65 کی دہائی کے بعد جب ٹیلی ویژن آیا تھا, جب کوئی پروگرام بیچ میں ختم ہو جاتا تھا اور جب دوسرا شروع ہونے میں تھوڑی تاخیر ہوتی تھی تو بورڈ لگا دیا جاتا تھا, انتظار فرمائیے. تو یہی آج کا پیغام ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.